क़यामत के दिन ऐलान होगा। मैं कहा करता हूँ दुनिया फिरी है, बर्र सगीर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश जैसा खुश नसीब खित्ता दुनिया में कोई नहीं है कि ऐसे मदारिस पूरी दुनिया में कोई नहीं। मोरितानिया में बहुत कलील, मुल्क भी दूर दराज है, भी सहारा, उधर रुजू नहीं। ऐसे मदारिस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और ऐसे कुर्बानी वाले तलबा पूरी दुनिया में कोई नहीं। मैं तुम्हारी खुशामद नहीं कर रहा, तुम्हारी तो जेबें खाली हैं, तुमसे क्या लेना। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसे उलमा, ऐसे इल्म की वुसात के लिहाज से बात नहीं कर रहा, कुर्बानी के लिहाज से बात कर रहा हूँ, सिफात के लिहाज से बात कर रहा हूँ। इतनी थोड़ी तनख्वाह होती है एक मुदर्रिस की, एक इमाम मस्जिद की, कि वो नज़ले की दवा भी अपनी तनख्वाह से नहीं ले सकता। अपनी बच्ची की शादी करे ये तो बड़ी दूर की बात है, अपनी छत खरीद ले ये तो बड़ी दूर की बात है, बस कब्र की छाती उसको मिलती है, न सारी जिंदगी किराए के मकानों पे गुजार के चले जाते हैं। ऐसी कुर्बानी वाले पूरी दुनिया में कोई नहीं, और इसमें सबसे आगे हैं बांग्लादेश वाले, कि इतना फक्र है कि हद से ज्यादा, और ऐसे भरे पड़े हैं उनके मदारिस। वहाँ ऐसे नहीं आलीशान बिल्डिंगें, खस्ता टूटी हुई, और ऐसा खाना कि आप एक लुकमा नहीं खा सकते, एक लुकमा, और वो 10 साल वो खाना खाते हैं। यानी कुर्बानी की इंतहा पर है। ये कीमत अल्लाह लगाएगा, लोग नहीं। वो तो टके टके का आदमी आके इमाम मस्जिद को झाड़ देता है, मुअज्जिन को झाड़ देता है, आलिम को बेइज्जत कर देता है, तो चुप कर जाया करो, कभी जवाब ना दिया करो। याद रखो, अगर दुनिया में किसी मर्तबे पर पहुंचना है तो बोलना कम सीखो, चुप रहना ज्यादा सीखो। बोलने से वो ताकत नहीं पैदा होती जो चुप रहने से होती। और सब्र और बर्दाश्त, ये वो दौलत है। ईमान के बाद अगर कोई ताकत है तो वो सब्र और बर्दाश्त। मैं तुम में से हूं, कोई बाहर से नहीं हूं। जब मैं कोई बात करूंगा तो ऐसा जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं। एक ताजर मुझसे कहने लगा, मौलाना मदरसों के तलबा ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, कॉलेज के थोड़े गुस्से वाले होते हैं, ये क्या चक्कर है? मैंने कहा उनका पहला सबक है ज़राबा ज़राबा ज़राबू ज़राबत ज़राबता ज़राबन ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबते ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना ज़रबतो ज़रबना, जो 14 दफा एक गर्दान में ज़राबा, मारो 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 मारो, तो वो लड़ेगा नहीं तो और क्या करेगा? आज तक हमारे उलमा ये नहीं कर सके कि कोई अच्छा सा सीधा ले आते, मार पिटाई से शुरू हो जाते। ज़राबा ज़ैदुन ज़ोरिबा ज़ैदुन, ज़ैद के अलावा कोई बंदा ही नहीं मिला। एक अलामा मनफलूती हैं, मनफलूती फौत हो गए, बहुत बड़े अदीब थे मिस्र में, हसनी हुसैनी सादात में से थे। वो उलमा को मुतवज्जे करने के लिए कि भाई कुछ तजदीद लाओ, कुछ तजदीद लाओ, ज़राबा ज़ैदुन अमरन पढ़ाते पढ़ाते तुम्हें 1000 साल हो गया है, वो तब्दीली तो लाओ। तो वाक़या लिखाओ, सच्चा वाक़या, कि जब मिस्र पे तुर्की की हुकूमत थी तो एक गवर्नर आया, उसका नाम था दाऊद। उसको महज अरबी का शौक हुआ, तो उसने एक आलिम बुलाया कि मुझे अरबी सिखाओ। तो उन्होंने फाइल मफूल बिही की मिसाल पेश की, ज़राबा ज़ैदुन अमरन। तो वो था थोड़ा फिरा हुआ। उसने कहा क्या वाकई ज़ैद ने अमर को मारा? कहा नहीं, मिसाल है। कहने लगा तुम बादशाहों को झूठी मिसालें सुनाते हो, इसको जेल में डाल दो। जेल में डाल दो। दूसरे आलिम को बुलाया, ज़राबा ज़ैदुन अमरन, जेल में डाल दो। तीसरे को बुलाया, ज़राबा ज़ैदुन अमरन, जेल में डाल दो। 18 उलमा जेल में डाल दिए। फिर मिस्र वाले तो भाग गए, तो उसने शाम से एक आलिम बुलवाए। उन्होंने समझदारी से काम लिया और पहले पूछ लिया चक्कर क्या है? का चक्कर ज़राबा ज़ैदुन अमरन है। मगर ठीक है, अब मिसाल तो किताब में यही थी, तो उन्होंने भी पढ़ाई ज़राबा ज़ैदुन अमरन। वो आप बबूला हो जो आता है ज़राबा ज़ैदुन अमरन, क्या वाकई ज़ैद ने मारा है? कहा जी मारा है। वो थोड़ा ऐसा हो, बाकी साहब ने कहा जी मिसाल है। कहा हाँ जी मारा है। कहा क्यों? कहा ये बदमाश है अमर बड़ा। वो कैसे? कहा आपके नाम में से चोरी कर ली, आपके नाम को अधूरा कर दिया। कहा मेरे नाम को? जी। कहा वो कैसे? कहा आपका नाम क्या है? कहा दाऊद। तो उन्होंने लिखा, देखो 2 वाव हैं लेकिन लिखी एक है, दूसरी वाव कहाँ है?
کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں. کہا یہ عمر نے چرا لی, اپنے نام کے ساتھ لگا لی. جس دن سے اس نے واو اپنے نام کے ساتھ لگا, اس کی ٹھکائی ہو رہی, پٹائی ہو رہی, پٹائی ہو رہی. تو بہرحال آج کوئی جنید بغدادی تو نہیں آئیں گے, جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی علماء ہوں گے, ویسے ہی طلبہ ہوں گے, جو سطح عوام کی ہوگی اسی کے مطابق علماء ہوں گے. اب ہم آج ابو حنیفہ ڈھونڈنا چاہیں تو ہم تو ساری دنیا کو حقیر سمجھ بیٹھیں گے. مامون اور رشید سے ایک آدمی نے کہا تو کیسا خلیفہ ہے, عمر کو دیکھا کیسا خلیفہ تھا. تو مامون تو بڑا سمجھدار آدمی تھا, وہ کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ, میرے عوام تم ہو, تم ابو ہریرہ بن جاؤ, میں عمر بن جاتا ہوں. تم رہو بدماش اور میں بن جاؤں عمر, تم تو پاگل سمجھ کے مجھے باہر نکال دو. تو میں یہ کہہ رہا تھا بچوں, دنیا والوں سے مایوس ہو جاؤ. ایک بڑے تاجر بڑے وہ کارگزاری سناتے ہو, کہنے لگے کہ ہم اس دفعہ اپنا مینیجر لائے ہیں 70 لاکھ ماہانہ پر, 70 لاکھ ماہ. کوئی 2 دن بعد ان کے مسجد کے امام سے میری ملاقات ہوگی. میں نے کہا تیری تنخواہ کتنی؟ انہوں نے کہا 16,000. اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں, کسی دنیا والے پر آس نہ رکھو. سنو تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. قیامت کے دن اعلان ہو لو, این الفقہاء, این التجار نہیں, این الملوک نہیں, این الاثریاء اغنیاء نہیں. کیا اعلان ہوگا؟ این الفقہاء. اس میں تو ساری امتیں شریک ہیں, پچھلے اہل ایمان اور یہ بھی. این الائمہ, کہاں ہیں ائمہ مساجد؟ یہ صرف یہی امت آ جائے گی, کیونکہ پچھلی امتوں میں باجماعت نماز نہیں تھی, باجماعت نماز نہیں تھی. 2 نمازیں فجر عصر, 2 رکعت فجر 2 رکعت عصر, تلاوت نہیں, تسبیح. تیسرا اعلان ہوگا این المؤذنون, اذان دینے والے کہاں ہیں؟ تو پچھلی 2 چیزوں میں صرف یہ امت کھڑی ہوگی, کیونکہ اذان پہلوں کے پاس نہیں تھی, ہمارے پاس ہے. مسجد کی امامت پہلوں کے پاس نہیں تھی, ہمارے پاس ہے. فقاہت پہلوں کے پاس بھی تھی, ہمارے پاس بھی ہے. اور یہاں زیادہ ہے, وہاں کم ہے. یہاں سے زیادہ کھڑے ہوں گے, پچھلوں سے کم کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کو کھڑا کرے. تو ایک اللہ کا اکرام ہے, ایک لوگوں کا اکرام ہے. 1:30 بج گیا, کہاں تھے؟ 2 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ یہ ہمارے امام مساجد کو سننا پڑتا ہے. اللہ کہے گا آپ آگے تشریف نہ. اور بیچارہ مؤذن تو کسی کھاتے کا نہیں نا, سب سے زیادہ ذلیل مؤذن ہوتا ہے. اور میرے نبی نے کیا کہا, اطول اعناقا یوم القیامہ. اس کا مطلب یہ نہیں اس کی گردن لمبی ہوگی, اس کا مطلب ہے سب سے اوپر والے مقام پہ تمہیں نظر آئے گا مؤذن, نمایاں نظر آئے گا. لا یدود فی قبرہ. اور سنو, میرے نبی فرماتے ہیں مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا. قبر پر مؤذن کا جسم حرام ہے, ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام, پھر پہنائے گا مجھے, پھر پہنائے گا انبیاء کو, اور پھر مؤذنین. اللہ کیا اکرام کر رہا ہے, اللہ کیا عزت دے رہا ہے. اللہ کہے گا آپ سب حضرات آگے تشریف لائیں. آپ نے فرمایا لوگ پیدل چلیں گے میدان محشر, میں براق پہ چلوں گا, اور بلال میرے آگے آگے چلے گا, سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو کھڑے ہو کے اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا, اور یہ اذان سارا میدان محشر کا مجمع سنے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ لوگ ممبر پر بیٹھو, عرش کے سائے تلے بیٹھو, کھانا پینا کرو, اور میں لوگوں کا حساب لے لوں. اس کے بعد تمہیں عزت کے ساتھ جنت میں پہنچایا جائے گا. تو آج صرف وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. تو لہذا تم اللہ کے علم میں ہو, اللہ سے ہی مانگنا سیکھنا ہے. کبھی کنتنگی, کبھی ترشی, کبھی میری, کبھی صحت, یہ حالات زندگی ہیں. اس میں سے گزرتے ہوئے اللہ جب عزت دے گا, آ جاؤ بھائی سب حساب دو, تم ادھر بیٹھ جاؤ. اور ایک اور حدیث یاد ہے, اس کو حادی الارواح میں ابن القیم نے نقل کیا ہے کہ جنت میں ایک محفل ہوگی, اس محفل میں صرف علماء کی شرکت ہوگی اور کسی کے نہیں, صرف علماء. اللہ دعا کرو اللہ ہم اسی نسبت سے موت دے دے کہ لوگ ہمیں عالم سمجھیں, چاہے ہم ہیں تو کوئی نہیں,
لیکن اللہ کرے لوگوں کی زبان پہ رہے تو اللہ لوگوں کے علم پہ فیصلہ کرے گا. تو اس محفل میں صرف علماء ہوں، صرف، اور کوئی غیر عالم نہیں ہوں. اور علماء امت، یہ امت، پچھلے نہیں، یہ اس امت کے علماء، چونکہ وہاں بحث قرآن پہ ہوگی اور وہاں قرآن اور قرآن کے الفاظ پر بحث ہوگی، اور اللہ ان پر، ان علماء پر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہر لفظ کو جب کھولے گا تو ہر لفظ میں علم کا موجیں مارتا سمندر نظر آئے گا. اس میں ایسے گم ہو جائیں گے، ایسی لذت پائیں گے کہ نہ انہیں جنت یاد رہے گی، نہ جنت کے کھانے یاد رہیں گے، نہ جنت کی بیویاں یاد رہیں گی. ایسی لذت اس میں پائیں گے. تو یہ میرے اللہ کا اکرام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس تک پہنچا دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس نسبت کو لے کے حاضر ہوں. میرے عزیزو، ایک بات آپ سے کرنی، ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ خوبصورت ہوتی ہے. ابھی آپ نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، یہ میک اپ ہے، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. یہ مسجد کو ڈیزائن کیا گیا ہے، خوبصورت نظر آ رہی ہے. میں دفتر میں بیٹھا تھا، اس کو ڈیزائن کیا گیا، اس کا میک اپ کیا گیا، خوبصورت نظر آ رہا ہے. علم کا اور عالم کا، اسلام کا اور مسلم کا، ایمان کا اور مومن کا میک اپ کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں. میرے نبی نے لمبی نماز پڑھی. اللہ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اتنی لمبی نہیں چاہیے، درمیانے درجے کی مشقت پہ آئیں. اتنی لمبی نہیں چاہیے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جائیں. سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے روک دیا. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نہیں میرے نبی ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، سارا نہ خرچ کریں، کچھ بچا کے رکھیں. تبلیغ میں زیادہ دکھ اٹھانے لگے اندرونی تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تبلیغ کریں پر اپنے آپ کو دکھی مت کریں کہ کہیں آپ کا اپنا ہی نہ انتقال ہو جائے. رات کو سونے کا بھی کہا جاگیں، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. جاگو بھی صحیح، آرام بھی کرو، جاگو بھی صحیح، آرام بھی کرو. لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی، اخلاق میں جب پرواز دکھائی، اخلاق میں جب پرواز دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش میرے محبوب، شاباش. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون. آگے پڑھو. وانك لعلى خلق عظيم. میرے نبی، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش. انك لعلى، میرے نبی شاباش. آپ کے اخلاق کے کیا کہیں، آپ کے اخلاق. اچھا یہ نہیں کہا انک لذو خلق عظیم، یہ نہیں کہا، کیونکہ اعلیٰ کا مطلب ہے انک لعلی، آپ سارے اخلاق پہ چھا گئے، سارے اخلاق پہ چھا گئے. کہ میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے. کیونکہ ان اور لام جب کٹھے ہو جاتے ہیں تو قسم بن جاتا ہے. دو قسمیں پیچھے اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون. قلم اور وما یسطرون کی دو قسمیں، اور آگے ایک قسم کے بعد مضمون قسم کیا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے عالی نہیں، آپ سارے اخلاق پہ چھا گئے، سارے اخلاق آپ کے تابع ہو گئے اور آپ ان پر سوار ہو گئے. اخلاق سواری بن گئے، آپ سوار ہو گئے. آپ کے اخلاق کے کیا کہیں. ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، وہ کہنے کہ یا رسول اللہ کوئی میرے اندر بھی ہے 360 میں؟ تو آپ نے فرمایا تو اکیلا ہے جس میں ساری ہیں، ساری. تو ہی اس میں بازی لے گیا، تمام کی تمام تیرے اندر موجود ہے، ساری تیرے اندر موجود ہے. تو میرے عزیزو، دنیا ہمیں عالم کہتی ہے، ہمیں علم والے اخلاق چاہیے. ہمیں درگزر اخلاق ہمارا لباس ہے، اخلاق ہماری زینت ہے، اخلاق ہمارا میک اپ ہے. میک اپ کے بغیر چیز بدصورت ہو جاتی ہے، اور میک اپ کے ساتھ بدصورت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. تو ہمارا میک اپ سونا چاندی نہیں، زیور کپڑا نہیں، ہمارا ہر چیز کا میک اپ اس کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو آپ کا، میرا، دنیا انسانیت میں چلنے والے اہل علم کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق. مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک طرف چھپ کرنا، تو 3 نوجوان آ گئے جامعہ اسلامیہ کے، میرے پاس بیٹھ گئے. مجھ سے کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث،
آپ سے حدیث کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تعرفوننی، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، تو مجھے جانتے ہی نہیں میں کون ہوں، پھر مجھ سے حدیث کی اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے من سیماک، کہ تیرے چہرے سے لگتا ہے کہ تمہارا حدیث سے کوئی تعلق ہے، اس لیے مانگ۔ میں نے کہا دعا کرو بچوں اللہ ایسا ہی کر دے جیسے تمہارا گمان ہے۔ تو میں نے انہیں اپنی سند لکھوائی ساری، تو کہنے لگے وقع، سائن کرو۔ میں نے کہا ایک سوال کا جواب دو پھر سائن کرتا ہوں۔ ما زینت العلم والعالم، عالم اور علم کی زیب و زینت کیا؟ کیونکہ ہر چیز کی زیب و زینت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ادھر بیٹھا تھا مصری، اس نے کہا التقوی، قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ یہاں بیٹھا تھا اردنی، میں نے کہا الزہد، زہد، میں نے کہا نہیں۔ ادھر بیٹھا تھا اماراتی، اس نے کہا اخلاص، میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا زینت کے لفظ کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے۔ دیکھو نا، آپ نے یہ پھول یہاں رکھا ہے چونکہ آپ اس میز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس کو پیچھے رکھو گے یا یہاں رکھو گے؟ زینت کے لفظ کا تقاضا ہے چیز نظر آئے۔ جو کڑھائی ہوتی ہے کرتے پہ ہوتی ہے نا، دیکھتے ہو نا، یہاں ہوتی ہے یا یہ ویسٹ کوٹ پہ ہوتی ہے، کبھی کسی نے بنیان پہ کڑھائی کی پھر کرتا اٹھا کے دکھا رہا ہوگا۔ میں نے کہا بچوں لفظ زینت کا تقاضا ہے چیز نظر آنی چاہیے۔ التقوی ہا ہونا، زہد بھی اندر، اور اخلاص سب سے چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ صفات علم تو ہیں، زینت علم نہیں ہے۔ کہنے لگے تو پھر تم بتاؤ علم کی زینت کیا ہے؟ میں نے کہا علم ہو یا عالم ہو، ایمان ہو یا مومن ہو، اسلام ہو یا مسلم ہو، رجل ہو یا مرأہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کی زیب و زینت اچھے اخلاق۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آپ کو چپ رہنا آئے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو گالی کے جواب میں دعا دینا ہے۔ ہم تو اپنے اکابر کی سیرت ہی نہیں پڑھتے، چلو پچھلی تو بڑے اپنے اکابر حضرت تھانوی کے 30 جلدوں کے مواعظ ہیں، کہیں انہوں نے کسی پہ چڑھائی کی ہو، کسی اسلامی فرقے پر چڑھائی کی ہو، اپنے اوپر ہونے والی گالیوں کا کہیں کوئی جواب دیا ہو۔ حضرت مدنی، حضرت گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تحفۃ العلماء میں مناظرے کا باب پڑھ رہا تھا، تو اس میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ مناظرین کے سرخیر، لیکن ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ مناظرہ نہیں کی، ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ کیا، عیسائیوں کے ساتھ کیا، دہریوں کے ساتھ کیا، آریاؤں کے ساتھ کیا، لیکن کسی اسلامی فرقے سے مناظرہ نہیں کی۔ ہمارے اکابر تو ایسے تھے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ وہ حدیث میں آتا ہے سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، یہ میں ان الفاظ کو دہرا کے کہہ رہا ہوں، سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، کہ 1972 میں مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے اور ملتان تشریف لائے۔ میرا ضلع ملتان ہے، اس کے قریب میرا گاؤں ہے، اور میں 1972 میں 3 چلے مکمل کر کے دینی تعلیم کے لیے اپنے ہی علاقے میں ایک مدرسے میں داخل ہو گیا۔ جو گورنمنٹ والوں نے مجھے داخلہ نہیں دیا تھا کہ میرے والدین ناراض تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ جب تک تمہارے والدین راضی نہ ہوں ہم تمہیں داخلہ نہیں دیں گے۔ تو قاسم العلوم میں تشریف لائے تو وہ زمانہ تھا شاہ سوار خطابت بھری پڑی تھی، بریلیوں میں بھی بڑے خطیب، دیوبندیوں میں بھی بڑے خطیب، خطابت کا دور تھا، سارے بڑے خطیب سامنے پہلی قطار میں بیٹھے تھے سب۔ تو مولانا درخواستی صاحب، مفتی محمود صاحب نے بات کی، پھر مولانا درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اس کے بعد مولانا اسد مدنی تشریف لائے اور 1 گھنٹہ بات کی۔ اس کا چند جملے جو میرے دل پر نقش ہیں، سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، آپ نے یوں انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کہ ہمیں جتنا نقصان تم نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اور خطابت کے شاہ سوار بیٹھے تھے، دیوبندیوں کی خطابت کے شاہ سوار، اور یوں کہا ایسے، ہمیں جتنا نقصان تم لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے اکابر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے، تم لوگ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو، تو حق کو باطل میں پہچان کیسے ہوگی؟ پھر ایک واقعہ سنایا
کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ گئے، کسی شہر کا نام لیا، وہ نام بھول گیا، تو فجر کی نماز کے لیے فرمایا کہ مسجد قریب کون سی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ مسجد اپنی ہے اور وہ مسجد ہمارے دوسرے بھائیوں کی ہے جو آپ کو کافر کہتے ہیں۔ فجر کی نماز میں سارا مجمع اپنی مسجد میں، مریدین کا سارا اپنی مسجد، اور حضرت مدنی غائب۔ نماز کے بعد ڈھونڈا تو ہے ہی کوئی نہیں، ارے یہ کیا ہوا، حضرت کہاں تشریف لے گئے، حضرت کہاں تشریف لے گئے۔ کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس مسجد میں چلے، کسی کو بھی، اور حیران پریشان ہو کے سارے قیام گاہ پہ آ گئے، ادھر کوئی گیا ہی نہیں دیکھنے، اور حضرت مدنی نے فجر کی نماز وہاں جا کے پڑھی۔ نماز کے بعد امام صاحب سے ملے، السلام علیکم جی میرا نام حسین احمد ہے، میں دیوبند سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے بارے میں کوئی اشکال رکھتے ہیں، تو میں خود حاضر ہو گیا ہوں تاکہ بیٹھ کے بات ہو جائے۔ تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، کہا میرا کوئی اشکال نہیں ہے، سب نفس پرستی ہے اور میں توبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اسی وقت ان کے ساتھ چل کے آ کر حضرت کی قیام گاہ پر بیٹھ کے ساتھ ناشتہ کی۔ میرے عزیزو، اپنے اخلاق اچھے کرو، چپ رہنا سیکھو، جواب دینا نہ سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں عزت دیتا ہے، تمہیں اونچا اڑاتا ہے، تمہاری محبت دلوں میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے۔ چپ رہنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو۔ اس محاورے کو غلط کر دو، مولوی یہاں باشد کے چپ نہ شود، مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہ کرے، آپ چپ رہنا سیکھو۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ جو قائم مقام مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں گیا، 1 گھنٹہ میں بیٹھا رہا، سناٹا، خاموش، 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، چپ، اور کتنے لوگوں کو فیض پہنچا، کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، کتنے لوگوں کے دلوں کی دنیا پلٹ گئی۔ بڑے حضرت رائے پوری ایسے تھے، خاموش۔ لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے تو اپنے اخلاق اچھا بناؤ، اپنا سلوک اچھا کرو، اپنا بول اچھا کرو، ممبر رسول پہ بیٹھو تو اسلام پیش کرو، اپنی رائے نہ پیش کرو۔ میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں کہ اہل السنت والجماعت کے امام ابو حنیفہ کی مذہب کی جو تشریح علماء دیوبند نے بر صغیر میں کی ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، اسے اپنے سینے سے لگایا ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح جگہ پر پہنچا دیا۔ لیکن جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں، میں اسلام پیش کرتا ہوں، میں دیوبندیت پیش نہیں کرتا ہوں، میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے اسلام پیش کیا۔ مثال کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نماز پڑھو، یہ ہے اسلام۔ میں کہتا ہوں ہاتھ یہاں باندھو، یہ ہے مذہب اور مسلک، یہ نہ بیان کرو۔ میں کہتا ہوں رفع یدین نہیں کرنا، یہ مسلک ہے۔ میں کہتا ہوں نماز خشوع و خضوع سے پڑھو، یہ دین ہے۔ میں مثال سے آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں، یہ دین ہے۔ بچوں، دین پیش کرو گے نا تو آپ کو خریدار ملیں گے، آپ کو پوری دنیا خریدار ملے گی، پوری دنیا آپ کے سامنے جھکے گی۔ محبت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، غیبت سے بچو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، خاموش رہنے سے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا، کیا کہا؟ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، لیکن کہنا کیا چاہیے تھا جو کچھ پیچھے ہوا؟ قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون جاہلون۔ میں قربان جاؤں بچوں اخلاق نبی پر۔ حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولوی شکیل صاحب کو میں جو کہنے والا ہوں انہیں معلوم نہیں، تو میں اس کو اردو میں یوں کہتا ہوں، مولوی صاحب آپ کو پتا چلا، مفتی صاحب آپ کو پتا چلا۔ آپ کو پتا چلا کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخاطب کو میری بات کا پتا نہیں ہے، یہاں حل استعمال ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں حل، کہنا چاہیے تھا قد، کہہ رہے ہیں حل۔ کیا آپ کو کچھ خبر ہے؟ جنہوں نے اتنے منصوبے سے ظلم ڈھایا انہیں کہہ رہے ہیں حل۔ آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا، کنویں میں کیسے پھینکا تھا، آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا۔ پھر آگے کیا کہا؟ ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، اس سے کمزور لفظ پوری زبان میں کوئی نہیں۔ فعل غیر ارادی حرکت کو فعل کہتے ہیں، جیسے میں بول رہا ہوں تو ہاتھ ہل رہا ہے، یہ غیر ارادی حرکت ہے۔
بول رہا ہوں ارادے سے، یہ ارادی حرکت ہے. میرا بول عاملہ ہے اور میری حرکت فعالہ ہے. فعالہ غیر ارادی حرکت کے لیے ہے اور عاملہ ارادی حرکت کے لیے ہے. اور فعالہ عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے. کہہ رہے ہیں ما فعلتم، وہ بغیر کسی ارادے کے ہی ہو گیا. یوسف کے ساتھ بغیر انہوں نے منڈیر پکڑی تو تلوار کے دستے سے زور سے ضرب لگائی تو انگلیاں چھوٹ گئیں. یہ غیر ارادی طور پر ما فعلتم، کچھ تھوڑا بہت ہو گیا، کچھ تھوڑا بہت، وہ بھی حل بے خبری میں. پھر آگے اذ انتم جاہلون، وہ بھی نادانی میں ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے. قربان جاؤں اخلاق یوسف پر، کیا کمال کر دیا ہے. سورہ یوسف کو احسن القصص بے شمار وجوہات سے کہا گیا. اس میں ایک وجہ میں نے کہیں پڑھی نہیں، ایسے میرے دل میں آئی. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کر دیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی، اور نہیں کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے. اس کے حسن میں ایک چیز پورے قرآن کو 2 لفظوں میں بیان کرنا بھی ہے. احسن القصص کے جو بہت سے اسباب ہیں ان میں ایک سبب انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سارے قرآن کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیا کہ انسانی کامیابی کیا ہے، اللہ سے بھی تعلق ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی تعلق ٹھیک ہو. یہ میری کامیابی ہے کہ میرا معاملہ اللہ سے بھی ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی ٹھیک ہو. ادھر تو میں شیخ الحدیث بن کے حدیث پڑھاؤں اور گھر میں جا کے بیوی کو تھپڑ ماروں، گالیاں نکالوں، تو میں تو انسان ہی نہیں ہے. شیخ الحدیث تو بڑی دور کی بات. یا میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں اور کبائر میں جا کے گم ہو جاؤں تو میں نے اللہ سے تعلق توڑ دیا. تو 2 لفظوں میں پورے قرآن، پوری سیرت، پورے اسلام کو سمو دیا کہ میرے بھائیو من یتق، یہ اپنے اور اللہ کے درمیان. اس میں زلیخے کے واقعہ کا زلیخا کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ سے اللہ نے کیسے بچایا اور کیسے بچے. معاذ اللہ انہ ربی، کیسے بچے. اور ویصبر، بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. صبر میں اشارہ قید، بھائیوں کا دھکے دینا، مار پٹائی کرنا، نکالنا، چند دراہم میں بیچنا اور ان کو پھر ان کا جیل تک جانا، اور اس سارے مراحل کو 40 سال میں صبر کے ساتھ نبھانا. یہ اشارہ ہے صبر میں. کیونکہ لوگوں سے تعلق صبر کے سوا نہیں بن سکتا، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے اولاد ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے استاد ہو. حسن سلوک سے میں کہتا ہوں اگر استاد آئے درس گاہ میں اور لڑکے خوش ہو جائیں تو یہ استاد ہے. اور استاد کے لیے دعائیں کر رہا ہوں یا اللہ آج استاد جی نہ آئے، یا اللہ آج استاد جی نہ آئے، تو یہ استاد نہیں ہے، تھانے دار ہے. خامد گھر میں داخل اور بیوی خوش ہو جائے تو یہ خامد ہے. اگر خامد داخل اور بیوی ڈر رہی ہو تو یہ تھانے دار ہے. باپ داخل ہو بچے خوش ہو جائیں تو یہ باپ ہے. اور باپ داخل ہو بچے دعا کر رہے ہیں اللہ سال کے لیے دوبارہ بھیج میرے ابا کو، تو یہ باپ نہیں ہے، تھانے دار ہے. ہمارے جو علمی گھرانے، تبلیغی گھرانے، آگے ہمارے بچے بہت کم دین کی طرف آتے ہیں. نہیں دیندار ہوتے ہیں، کوئی علم کی طرف یا تبلیغ میں، تبلیغ والوں کے بچے بہت کم، علماء کے بچے علم کی طرف بہت کم. کیوں کہ وہ بھول کرنا انہیں جلدی عالم بنانا چاہتے ہیں، جلدی نیک، جلدی حضرت تھانوی بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں سختی، آگے سے ہو جاتی ہے بغاوت. اور کام ہے سارا نرمی کا، محبت کا، صبر کا. صبر من یتق ویصبر. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، آپ ہماری اولاد ہو، ہم آپ کو اگر عزت نہیں دیں گے تو آپ سے ہمیں عزت نہیں ملے گی. ایک ہے سلبی اولاد، ایک ہے یہ اولاد. ان دونوں کے لیے عزت کی ضرورت ہے. میں قربان جاؤں، حضرت فاطمہ جب گھر میں داخل ہوتی، میرے نبی کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھے نہیں رہتے تھے، کھڑے ہو جاتے. اور 4 قدم آگے بڑھ کے، آگے انہیں نہیں آنے دیتے، خود آگے بڑھ جاتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑتے اور یہاں سے بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے آ کر چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اللہ تمہیں مدرس بنائے، باپ بنائے تو میرا یہ سبق یاد رکھو گے تو شاگرد بھی آپ پر قربان ہوں گے، اولاد بھی آپ پر قربان ہوگی، بیوی کو پیار دو گے تو وہ بھی آپ پہ قربان ہوگی. میں طبرانی کی روایت پڑھ کے حیران ہو گیا. آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا. اللہ اکبر. جو اللہ کو دیکھ لے اس کے لیے جنت کیا چیز ہے یا بیوی کیا چیز ہے.
اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا، عائشہ جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو۔ تو ایک اللہ کے بندوں سے تعلق ہے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ تو کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے، اور آگے قرآن بھی کیا کمال ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آیت ہے۔ خوف، امید، ڈر، اطمینان، گھبراہٹ، پریشانی، سکون، یقین، شک کی بے شمار متضاد کیفیات اس آیت میں آئی ہیں۔ میں اس کو نا اپنے چہرے سے اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یہ ہے یہ آیت۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف نہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یہ پانی پتی جو بڑا کر کرتے بھائی، کوئی پانی پتی ناراض نہ ہو جائے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یہ ہے اس کا ترجمہ، اس کو لفظوں میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ انا یوسف ھذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق، زلیخا اور یوسف کا واقعہ، ویصبر، بھائیوں اور یوسف کا واقعہ، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ معجزے دیکھے مکے والوں نے، ایمان نہیں لائے۔ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، ایمان نہیں لائے۔ فرشتوں کا بدر میں اترنا دیکھا، ایمان نہیں لائے۔ خندق میں ذلت دیکھی، ایمان نہیں لائے۔ 10,000 کا لشکر مکے پہ چڑھ آیا، ایمان نہیں لائے۔ اور جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا، تو سب گر کے کلمہ پڑھ گیا۔ تو بچوں، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ ہمارے علمی طبقے میں خشکی ہے، اور خواجہ غلام فرید کی ایک کافی سناتا ہوں، پھر دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید خود بہت بڑے فقیہ عالم تھے، لیکن نبض پہ ہاتھ رکھ کے بول رہے ہیں، اور ہمیں ہی کہہ رہے ہیں، سکھریت روش منصوری نو۔ منصور حلاج صوفیاء کے نزدیک بہت بڑی شخصیت تھے، علماء کے نزدیک زندیق تھے، لیکن اصل یہ ہے جو صوفیائی کہتے ہیں سکھریت روش منصوری نو، منصوری طریقے پر آ، عشق کے طریقے پر آ، ان ٹھپ رکھ کنز کدوری نو۔ مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ، ان ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا، ایو دل قرآن کتابیں۔ یہ فقہ کی نفی نہیں کر رہے ہیں، غلو فی الفقہ کی نفی کر رہے ہیں۔ غلو، ہمارے ہاں اشتغال بالفقہ ہے، چوں شروع ہوتا ہے پہلے سال سے فقہ تو آخری سال تک چلتا ہے۔ غلو ہے، قرآن کے ساتھ مناسبت نہیں پیدا ہوتی، حدیث کے ساتھ مناسبت نہیں پیدا ہوتی، عربیت کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ہماری عربی ضرب جرب ضربا فہو ضارب، اس سے قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ دلی میں مولانا وہ جو تھے بڑے نازک مزاج، جانے جانا کیا ہے، مرزا مظہر، ان کا ایک پٹھان مرید تھا، تو دلی رہتے رہتے تھوڑی اردو ہی سیکھ گیا۔ تو تنہا بیٹھے تھے، مرید بیٹھا تھا، تو سامنے سراہی پڑی تھی، تو فرمانے لگے خان صاحب سراہی لے کر آنا۔ دلی کی زبان میں سراہی کے پیندے کو پیٹ کہتے تھے، دلی کی زبان۔ تو انہوں نے پیچھے سے یہ بھی کہہ سکتے تھے نیچے سے پکڑ کے اٹھانا، ان کو خیال آیا پٹھان آدمی ہے کہیں توڑ نہ دے، تو کہنے لگے نیچے سے پکڑ کے اٹھانا۔ تو انہوں نے دلی کی زبان میں کہا خان صاحب ذرا پیٹ پکڑ کے اٹھائیو، تو خان صاحب نے ایک ہاتھ میں سراہی پکڑی، ایک ہاتھ میں پیٹ پکڑا۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ سارے پٹھان والی اردو جانتے ہیں، انہیں ذرا بس زیدون سے آگے آتا ہی کچھ نہیں۔ شرح جامی نہ پڑھانے والوں کو سمجھ میں آتی، نہ پڑھنے والوں کو سمجھ میں۔ میری یہ حسرت ہے کہ آپ عربیت کے اندر کچھ، ابھی میں نے دیکھا تو صحیح کہ عربیت کا بھی کچھ شعبہ ہے، ماشاءاللہ، اللہ اس میں کمال نصیب فرمائے، چونکہ یہ چابی ہے، چابی ہے، اس سے سارے علوم کا دروازہ کھلتا ہے۔ عبداللہ بن مقفع ایک بہت بڑا ادیب گزرا، کلیلہ و دمنہ اس کی ایک کتاب آج بھی زندہ ہے، ایرانی تھا اور پارسی تھا۔ اس سے غیر مسلموں نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں کتاب تیار کر، تجھے منہ مانگا صلہ دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے 1 سال دو، یا کہیں آتا 6 ماہ دو۔ 1 سال 6 ماہ گھر بیٹھا رہا،
اور کلام لکھتے 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 آخر ایک کلام اس نے تیار کیا کہ یہ مسلمانوں کے ٹکر کا کلام قرآن کی. اور گھر سے نکلا سال کے بعد، گلی میں سے گزرا، کھڑکی کھلی تھی اور ایک بچی قرآن پڑھ رہی تھی. یہ یوں گزرا اور یوں بچی کی آواز آئی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے. سارا قرآن فصیح ہے لیکن یہ افصح آیت فی القرآن ہے کہ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت اس کے اندر ہے. تو اسے کانپ گیا، کہنے لگا یا ویحا عبداللہ، تیرا بیڑا غرق ہو عبداللہ، تیرے 1 سال کی محنت کو تو یہ ایک آیت کھا گئی. اور واپس گیا اور اٹھا کے پھاڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان. تو میرے بچوں، ایک تو تم اپنے اخلاق اچھے کرو، دعا کرو اللہ میری بھی اخلاق اچھے کرو، اور دوسرا ہے عربیت کے ساتھ مناسب پیدا کرو کہ یہ علوم کا خزانہ ہے. عربیت سے شناسائی علوم کا خزانہ ہے. اپنی زبان بولنا تو آسان ہے لیکن تھوڑی سی محنت کر کے سیکھ لو. میں نے اپنے مدرسے میں پابندی لگائی ہے کہ میرے مدرسے میں بچے چھپ چھپ کے بول لیتے ہوں گے لیکن سبق بھی عربی میں، بات بھی عربی میں، اور غیر زبان بولنا ایک بوجھ ہوتا. ہماری جماعت پیدل چل رہی تھی چلے کی اور دیہاتی علاقہ تھا. چلتے چلتے قصبے پہنچے. میرے ساتھی تھے مولوی کمال رحمت اللہ علیہ، وہ کوزہ درش کہلا سوات، وہ پٹھان، باقی ہم سارے پنجابی تھے. تو پورے سفر میں ان کو دغا ملا ہی نہیں، ان کو پٹھان ہی نہیں ملا. تو ہم پہنچے بھیرا سے ہماری واپسی تھی. تو عشاء کے بعد مسجد میں درس قرآن ہو رہا تھا. تو میں یہاں بیٹھا تھا اور مولوی کمال یہاں بیٹھے تھے اور کھڑے ہو. اس رنگ کا انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا. یہ اس رنگ کا سوٹ 1974 کی بات بتا رہا بیٹھا. اور مولوی کمال یوں بیٹھے تھے، یعنی ایسے ہی نا وہ اکتا ہوئے یوں کر کے بیٹھے. تو ہم بھی سارے پیدل چل کے آئے تھے اور آگے درس قرآن تھا، نہ بیٹھتے تو پھر اور اسی تو ہم سارے بیٹھے. مولوی کمال یوں بیٹھے تھے. تو مولانا صاحب گفتگو کے دوران درس دیتے تھے، بولے چلتے چلتے جب وہ وہاں پہنچا تو مولوی کمال یوں بیٹھے تھے نا، مجھے یوں کر کے کہنے لگتا وہ پہنچا سے انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ اردو میں تو پہنچا، ان کا پہنچا دا پختون دے. اب ان کی چستی واپس آ گئے، ایسے ہو کے ان کو دیکھ رہے اور بڑے مزے سے سن رہے. جو ہی درس ختم ہوا انہوں نے چھلانگ لگائی اور ہاتھ ملا تاسو پختون دے، ان کا ہو کہنا کہ دغا ساحل تک اور وہ تفتان کے صحرا تک یہ آگ پھیلی ہوئی ہے. سکھر کے صحراؤں میں، الجزائر کے صحراؤں میں اور نیل کے دریاؤں میں یہ ساری آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے جس نے ہڈیوں کو جلایا ہے، گوشت کو جلایا ہے. شعلے کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے، گیس کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے. اور ہائے ہائے اس غیبت کی آگ نے ہڈیوں کو جلایا، گوشت کو جلایا. گھر آباد ہو کر اجڑ گئے، مسکراتے چہرے ویران ہو گئے. محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں اور محبتیں عداوتوں میں بدل گئیں اور زندگی موت بن گئی اور آپس کی الفتیں وہ ماضی کا قصہ بن گئیں، کتابوں کی کہانیاں بن گئیں. صرف اس زبان کے غلط بولنے ساری دنیا کو آگ لگا دی. یہ جو شیطان ہے نا، شیطان بہت بڑا تاجر ہے. اس کو پتا ہے مارکیٹ میں کون آدمی کون سودا خریدتا ہے. سمجھے آپ؟ وہ چھوٹا موٹا تاجر نہیں، بڑا تاجر ہے. اسے پتا ہے مارکیٹ میں یہ سودا کون خریدے گا. اسے پتا ہے نیک عورت بدکاری نہیں کرے گی، نیک آدمی بدکاری نہیں کرے گا. اسے پتا ہے جس نے داڑھی رکھی ہے اور وہ سینما دیکھنے نہیں جائے گا اور وہ زنا نہیں کرے گا اور وہ سود نہیں دے گا. لیکن اس کو بھی تو پھنسانا ہے، تو اس کو اس کی دعوت ہی نہیں دیتا کہ سود کھا لے، چلو فلم دیکھ لو، چلو بدکاری کرو، چلو رشوت لے لو. اس کی دعوت ہی نہیں دیتا. اسے پتا ہے اللہ سے ڈرنا تو لوگوں سے ڈر کے بھی نہیں کرے گا. وہ اس کو یہاں پکڑتا ہے، تو بڑا اچھا ہے، وہ بڑا برا ہے، تو بڑی اچھی عورت ہے، وہ بہت بری عورت ہے. اب اپنی اچھائی دل میں ڈال اوروں کی برائی ڈال، پھر اس کی زبان چلائے گا، پھر وہ غیبت چلے گی، پھر وہ زہر اگلے گی. پھر سانپ کا ڈسا اتنا نہیں تڑپتا جتنا غیبت کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے. سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا اس گندی زبان میں زہر ہوتا ہے. شیر کا پنجہ اتنا نہیں پھاڑتا جتنا یہ 2.5 انچ کی زبان گوشت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے.
पेट्रोल और गैस की आग से वो आग नहीं भड़कती जो इस छोटी सी जबान से आग भड़कती है। शहरों के शहर जल रहे हैं और उसके पीछे बात क्या है? गीबत, गीबत, गंदा बोल, गंदा बोल। हाँ, अगर घरों को जन्नत बनाना है गीबत छोड़ दो। धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन, तेरी रोई में चार बिनोले, सबसे पहले उनको चुन। क्या मतलब? औरों की बुराइयां ना देखो, अपनी बुराइयां देखते रहो, देखते रहो। अपनी कमियां देखोगे तो अल्लाह ताला मरने से पहले तौबा नसीब फरमा देगा और सारी दुनिया तुम्हें अच्छी नजर आएगी। अगर अपनी अच्छाइयां देखोगे और औरों की बुराइयां देखोगे तो अल्लाह तौबा का दरवाजा बंद कर देगा। सारा जहान आपको बुरा नजर आएगा, अपनी जात आपको बड़ी अच्छी नजर आएगी और बड़ी काबिल तारीफ नजर आएगी। और इसके साथ फिर तकब्बर पैदा होता है और तकब्बर में मरने वाला जन्नत की हवा भी नहीं सूंघ सकता। पहले उजब आता। उजब क्या है? मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, ये उजब है, मैं बड़ा अच्छा हूँ। सिर्फ इस हद तक, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये उजब। जब उजब को लगाम नहीं देगा तो अगला दर्जा आएगा, अगला दर्जा। उजब और तकब्बर की हद साथ साथ मिली हुई है। इसलिए बॉर्डर पर पुलिस खड़ी होती, बॉर्डर पर फौजें खड़ी होती, भाई आपस में बॉर्डर मिलने जाए तो उजब और तकब्बर का बॉर्डर मिला हुआ है। तकब्बर क्या है? मैं बड़ा अच्छा, वो बहुत गंदा, मैं बड़ी अच्छी, वो बहुत गंदी। अपनी अच्छाई के साथ जब अगले की नफरत पैदा हो जाए, अगले की हकारत पैदा हो जाए, उसका छोटा होना दिल में उतर जाए तो फिर ये तकब्बुर है, तकब्बुर। और तकब्बुर अज़ाज़िल रफ़ार गर्द। शैतान ने शिर्क तो नहीं किया था, तकब्बुर किया था। अगर मैं सजदा नहीं करता, इतनी बात तो उसकी ठीक है कि मखलूक को सजदा नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं करता? का अना खैरुम मिन्हु। देखो दो बातें। अल्लाह ने जमीन आसमान से कहा मेरी मानो, उनका या अल्लाह हम नहीं मानते। अल्लाह ने शैतान से कहा मेरी मानो, उन्होंने कहा अल्लाह मैं नहीं मानता। तो जमीन आसमान को कुछ नहीं कहा, शैतान को मरदूद किया। क्यों? दोनों ने। इन्ना अरदना अल-अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल, हमने आसमान, जमीन, गिलगित के पहाड़ों को कहा मेरी अमानत उठाओ। फअबैना अन यहमिलना मिनहा, उन्होंने कहा नहीं अल्लाह हम नहीं उठाते, हम नहीं उठाते, हम नहीं उठाते। इनको तो कुछ नहीं कहा। अल्लाह ने कहा वज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने कहा सजदा करो, शैतान ने कहा मैं नहीं करता। मा मनअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया, तो तू सजदा क्यों नहीं करता? जमीन आसमान तुम बोझ नहीं उठा रहे? नहीं अल्लाह हम नहीं उठाएंगे। शैतान तू सजदा क्यों नहीं कर रहा? मैं नहीं कर रहा। फर्क क्या है? शैतान ने कहा मैं नहीं करता। क्यों नहीं करते हो? अना खैरुम मिन्हु, मैं अच्छा हूँ, ये बुरा है। खलक़तनी मिन नार, मैं आग से बना, आग ऊपर जाती। देखो ना, दिया सलाई को आग लगाओ और उसको उल्टा भी करो तो आग ऊपर जाती, आग ऊपर जाती। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से, ये मिट्टी से। इस्तकबरा, वो मुतकब्बिर हुआ ना, दफा हो जा। अच्छा, जमीन आसमान ने कहा अबे अल्लाह हम नहीं उठाते। अल्लाह कहा क्यों? अशफ़क़ना मिन्हा, या अल्लाह हमें तेरा डर लगता है, अल्लाह हमें तेरा खौफ है कि हम तेरी अमानत उठा नहीं सकेंगे। अल्लाह हमारी हिम्मत नहीं कि हम तेरी अमानत। अशफ़क़ना मिन्हा, डर गए कि अल्लाह हमारा बस का नहीं है। अल्लाह का जाओ माफ कर दिया। उसने कहा मैं अच्छा, अगर मरदूद है क़यामत तक के लिए। तो मेरे भाइयों बहनों, एक बहुत बड़ी आग है जो जंगल की आग से भी ज्यादा शदीद है, और ये जबान का गलत बोल है, ये गीबत है, ये गीबत जो सबसे ज्यादा इंसानों को जहन्नुम में लेकर जाएगी, सबसे ज्यादा इंसानों को जहन्नुम में गिराएगी। ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, एक डाकू बैठा था पहाड़ की चोटी पर, उसकी नजर पड़ी, उसको ख्याल आया मैं क्या जिंदगी गुजार रहा हूँ। उन्होंने कहा या अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ कर दे, आइंदा तेरे नबी का साथ दूंगा। और ये कहकर पहाड़ से नीचे उतर आया और साथ चल दिया। एक आदमी ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों में से, उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो डाकू। तो जो नेक लोग होते हैं ना, नेक लोग, उनके लाशऊर में अपना अच्छा होना उतरा हुआ था, हम बड़े अच्छे हैं। ये चीज बहुत बड़ा सबब है दीन से दूर लोगों के और दूर हो जाने का। जुनैद जमशेद गुलकार है, गाना गाने वाला, अब माशाल्लाह तौबा कर ली है, मुझसे बड़ी दाढ़ी है, मुझसे बड़ी पगड़ी बांधता है। 6 साल हम उसके पीछे फिरते रहे। जब अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक दे दी तो उसने मुझसे कहा मैं सिर्फ इस वजह से इन राहों पे चला कि तुमने मुझे हकीर नहीं समझा और नफरत का इजहार नहीं किया, और दूसरा कभी फतवा नहीं सुनाया कि तू हराम खाता है। हराम ही तो खा रहा है, ये हमने कभी मुंह से नहीं कहा था तो हराम करता है, हराम खाता है। सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, चलते रहे, चलते रहे। 6 साल के बाद खुद ही तौबा कर ली, 3 चिल्ले भी लगा लिए और दाढ़ी भी रख ली और चिल्ले भी लग गए और कितने हज हो गए। और उसके पीछे क्या था? सिर्फ मोहब्बत।
اس کے گناہ کا اس کو تانا نہیں دیا. تو یہ جو تانا دینا ہوتا ہے یہ اور لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے. تو اس آدمی نے عیسیٰ اسلام کے ساتھی نے یوں دیکھا اور بڑی ہتھیارہ سے کہا بڑے آئے نا یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں, نیک پاک عورت, پردے دار عورت, کوئی آ گئی ایسی بیچاری تھوڑی سی اعمال میں ڈھیلی تو اس کو بڑی ایسے نفرت کی نظر سے دیکھتی, آپ بڑی نیک حاجن بنتی اس کو ایسی نظر سے دیکھتی. یہی حال یہ پکے نمازیوں کا ہے, یہ ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اگلا دین سے ہی نکل گیا ہے. تو اس نے یوں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو بھیجا, کہا میرے روح عیسیٰ تیرے پیچھے 2 آدمی آ رہے ہیں, ایک تیرا ساتھی ہے, ایک ڈاکو چور و چکا ہے. ان دونوں سے کہو, ڈاکو سے کہو تیری توبہ پر تیرے پچھلے سارے معاف, تو نئے سرے سے عمل کر. اور اپنے ساتھی سے کہو تیری نفرت کرنے پر تیری ساری نیکیاں برباد, تو بھی نئے سرے سے اب نیکیاں کر, تیرا سب ختم. تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کو حقیق سمجھنے کا. تو میرے بھائی اور بہنوں, ہمارے گھروں میں آگ ہے, آگ, اور وہ آگ چولہے کی آگ سے تیز ہے, پیٹرول گیس کی آگ سے تیز ہے, اور وہ غیبت کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. یہ وہ آگ ہے جو زبان نے بھڑکائی ہے, اس کو پانی سے نہیں بجھایا جا سکتا. تمہارا گلگت کا خوبصورت بہتا ہوا دریا یہ سارے کا سارا روک کر گلگت کے اوپر ڈال دیا جائے تو بھی یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کا اللہ تعالیٰ ہی نے کہا ہے طریقہ, جو بتایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا, بند کر لو زبانیں, غیبت مت کرو. لا تجسسوا, ہمارے نبی نے کہا کسی کی ٹو نہ لگاؤ کیا کرتی ہے کیا کرتا ہے. لا تحسسوا لا تجسسوا, تحسس کیا خود پیچھے پھرنا, اور تجسس کیا کسی کو پیچھے لگ جاؤ. دیکھو جیسے پولیس بھی نہیں, حکومت والے CID لگاتے ہیں نا, CID, یہ تجسس ہے. تجسس جاسوس, اسی سے جاسوس ہے, تجسس سے جاسوس. اور وہ رپورٹ لکھتے ہیں, الٹی لکھیں سیدھی لکھیں, اسی پہ فیصلے ہوتے ہیں. تو میرے نبی نے کہا کسی کی ٹو نہ لگاؤ, کسی کی برائیاں نہ دیکھو, برائیوں پہ پردے ڈالو, اچھائیوں کو اچھالو, تو اللہ تمہیں سیدھا جنت کی راہوں پر لے جائے. تو جہنم وہ ہے جس میں مسلمان مرد عورتوں کو ڈالا جائے گا جو نافرمانی کرتے, نماز چھوڑتے مر گئے, سود کھاتے مر گئے, حرام کھاتے مر گئے, رشوت لیتے مر گئے, نماز چھوڑتے مر گئے, روزہ چھوڑتے. ایک اور بتا, یہ گناہ تو عام ہے, بہنوں کو حق نہیں دیا اور اس کے ساتھ مر گئے. بہنوں کا حق ہے نا باپ کی جائیداد میں, ماں کی جائیداد میں. اگر باپ نے 3 روپے چھوڑے ہیں, ایک بھائی 2 بہنیں ہیں, تو 1 روپیہ ایک بہن کو ملے, 1 روپیہ ایک بھائی کو ملے, 2 روپے ایک بھائی کو ملے, اور آدھا ان کو ملے گا. تو کیا ہوا بھائی, ادھر کیا ہوتا ہے سارا حق بھائی دبا کے بیٹھ جاتا ہے. سارا حق بھائی نے دبایا, اور بھائی کیا ہوا, کہا یہ ہمارا رواج کوئی نہیں. اچھا قرآن تو کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین, 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کا حصہ ہے. 1 روپیہ بیٹی کو ملا, 2 روپے بیٹے کو ملے, 8 آنے بیٹی کو ملے, 1 روپیہ بیٹے کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا حق پہلے بتایا, مرد کا حق بعد میں بتایا. للذکر مثل حظ الانثیین, للذکر مثل حظ الانثیین. اور یہاں ساری گلگت کی وادی بہنوں کا حق کھا جاتی ہے, اور کوئی کہتا بھی نہیں کہ حرام ہو گیا. کوئی رشوت کھائے تو کہتے رشوت کھاتا ہے, کوئی سود کھائے کہتے بڑا مجرم ہے سود کھاتا ہے, کوئی ڈاکہ ڈالے تو کہتے بڑا ظالم ہے ڈاکے مارتا ہے. سارے گلگت والوں نے بہنوں کے حق پہ ڈاکہ مارا, نہ کوئی مقدمہ ہوا, نہ کوئی فریاد ہوئی, نہ کسی نے ہائے کی, اور کسی بہن نے کچھ مانگ بھی لیا تو الٹا اسے پہ چڑھائی ہو گئی. بہنوں کا حق کھاتا ہوا مر گیا, جنت کی ہوا بھی نہیں لگی. ماں کا حق کھا لیا, خامد مر گیا, اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے. اولاد ہے تو 8واں حصہ ماں کا ہے, اولاد کوئی نہیں 4تھا حصہ ماں کا ہے. باپ مر جاتا ہے, مائیں بیچاری فقیر بن کے بچوں سے خیرات مانگتی ہیں, حالانکہ اللہ نے خامد کیا حق میں سے 1/8 ماں کا حق رکھا تھا, کوئی نہیں دیتا. ماؤں کا حق ہڑپ, بہنوں کا حق ہڑپ, اور پھر اس کے ساتھ